इरफान साहब, यासीन मलिक पर किडनैपिंग केस लगा है, चार्जेस है किडनैपिंग की। रूबिया सईद को उसने किडनैप किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर केस बीजेपी रिजिम में चला और गवाही पीडीपी रूबिया जी ने दी है। अगर केस उसको चलाना था या गवाही देनी थी, आपने पीडीपी दौर में क्यों नहीं चला उसका केस? 3 काउंसलर्स को मारा गया था म्यूनसिपैलिटी में। उन घर वालों से आप जिक्र कर लो, उनके घर जाओ आप लोग। क्या ये लोग कभी वहां आ गए आपके पास? ये लोग इन लोगों के काउंसलर्स थे जिनको मारा गया था म्यूनसिपैलिटी में। इन लोगों ने आज तक वहां पे विजिट नहीं किया। कहां है इतनी, मतलब वो बेशर्मी की हद होती है। पकड़ दकड़ इतनी आप देख लो 6 सालों से कितनी हो गई। मारदार देख लो आप 6 सालों से कितनी हो गई। यहाँ के नौजवानों के ऊपर तरह तरह के कानून नाफिज किए गए। यूएपीए जो हमें पता ही नहीं था क्या है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर आप देख लो कितने लड़कों को बाहर जेलों में आप रखोगे और कितने देर तक रखोगे। तब गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं हो गई थी जब हमने 12,000 नौजवानों का एफआईआर वापस लिया था एक दिन में। तब सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मुफ्ती साहब को अपोजिट हो गए थे। पोटा टाड़ा उन्होंने लाया, इकफान राज उन्होंने लाया, 75 उन्होंने किया, 87 की रिगिंग उन्होंने की, मकबूल भट्ट की फांसी उनकी, ये अफजल गुरी की हैंगिंग उनकी। इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोटा लाया, आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएससी लाया, मगर अफसफा किसने लाया? आर्म्स स्पेशल पावर एक्ट किस? सारे इंटरलोक्यूटर्स को मुफ्ती साहब ने गिलानी साहब के दरवाजे तक लेके आ गए। गिलानी साहब आप बात कर लो। इरफान साहब, महबूबा जी ने लोगों से एक वादा किया था कि 1200 कब्रें जो अननोन है उनको खोजा जाएगा और उनको वारिसों को बताया जाएगा कि किस किस की कब्र है। उस पर भी अमल नहीं हुआ। इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि इनको इक़्तिदार की लालच है, इनको कुर्सी की लालच है, ये कुछ भला करने वाले नहीं है यहाँ के लोगों का। आप मुझे ये बताएं कि 175 लोग लगभग जो पीडीपी रिजिम में पैलेट गनों से आंखों की बीनाई से महरूम हुआ और वो आपके दौर में हुआ, पीडीपी के दौर में हुआ, उनकी कोई रिहेबिलिटेशन हुई ना उनकी कोई असिस्टेंस हुई? तो ये तो पीडीपी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इरफान अली साहब, जो पीडीपी के कैंडिडेट है सोपोर में। इनका हम इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में आने का और खैर मकदम भी कर रहे हैं इन्हें प्रोग्राम में आने का। इरफान साहब एक नया कैंडिडेट है, नया उम्मीदवार है सोपोर में पीडीपी की तरफ से, जबकि यहाँ और भी कदावर नेता या लीडर या उम्मीदवार कहें सोपोर में, मगर इरफान साहब ने बाजी मार ली। उम्मीदवार खड़ा हुए हैं सोपोर में। सबसे पहले इरफान साहब से हम जानना ये चाहेंगे कि इरफान साहब, आप सियासत में नए हैं, आप कोई तजुर्बाकार सियासतदान भी नहीं है। यहाँ पे आपको पीडीपी ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन में खड़े हुए हैं आप। यहाँ पे आपके फयाज साहब थे जो बाद में पीडीपी से मुस्तफ़ी हुए हैं, शायद इसी वजह कि उनको मैंडेट नहीं मिला है। यहाँ पे जावेद साहब थे, उनको भी मैंडेट नहीं मिला है। तो ये क्या वजह थी इरफान साहब की इनके मुकाबले में पार्टी ने आपको मुंतखब किया है सोपोर में? सबसे पहले गुलाम हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो गई। जहाँ तक मैंडेट की बात है गुलाम हसन साहब, मैं आपको ये यकीनन बोलना चाहता हूँ कि पार्टी लीडरशिप हमेशा ग्राउंड लेवल देखती है। शायद उसको किसी ना किसी जगह पे मैं कॉम्पिटेंट लगा, किसी ना किसी जगह पे उन्हें एक वो ट्रस्ट जो था, जो कमिटमेंट थी, क्योंकि मैं सियासत में आया नहीं था, मुझे सियासत में लाया गया था, मुझे पॉलिटिक्स में लाया गया था जब महबूबा जी हुकूमत में थी। क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो सारा कारोबार था वो दिल्ली में था। तो मुलाकात हो गई थी मुझे महबूबा जी के साथ। तो महबूबा जी ने मुझे बोला था, इरफान आप आ जाओ, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप इलेक्शन की तैयारी कर लो, आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है।
تو میری جو جرنی ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو گئی پولیٹکس میں. تو جب محبوبہ جی کی پھر حکومت گر گئی, ڈیزالو ہو گئی گورنمنٹ اس کی, تو اس کے بعد محبوبہ جی کافی دیر تک جیل میں بھی رہی, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے بعد. اس کے بعد میں محبوبہ جی کے ساتھ بالکل کھڑا رہا. ہم 4-5 ہی بندے تھے اس ٹائم جو محبوبہ جی کے ساتھ کھڑے رہے. پھر ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی رجسٹر کر لیا. جب 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا, ہم نے اپنا جو پروٹیسٹ ہیں دلی کے جنتر منتر ایریا میں ہم نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کر لیا. مینس کہ ہم ساتھ رہے محبوبہ جی کے ساتھ, میں ساتھ رہا محبوبہ جی کے ساتھ, جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے وہ بہت ہی ٹف ٹائم تھا. میں نے اس ٹف ٹائم میں بھی محبوبہ جی کا ہاتھ نہیں چھوڑا. تو یہی وجہ ہو گئی شاید کہ محبوبہ جی کو لگا کہ نہیں, عرفان میرا کافی کلوز ساتھی رہا, مجھے اپنا بچہ مانتی ہیں, مجھے بیٹے کی طرح سکھایا, ہاتھ پکڑ کے پولیٹکس کرنا سکھایا, ہاتھ پکڑ کے انہوں نے بولا کہ عرفان سوپور میں ہی محدود مت رہو, جو آپ کے وہاں پہ جو آپ کے ایریا میں گاؤں آتے ہیں وہاں پہ بھی جایا کرو, وہاں پہ بھی لوگوں کی گریونسز دیکھ لو, ان کا ریڈریسل کرنے کی کوشش کر لو. تو شاید اس کو یہ چیز لگا کہ عرفان کمپیٹنٹ ہے اس چیز کے لیے. تو اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا دیتا ہوں جناب کہ میں پی ڈی پی کے ساتھ ہوں. میں پی ڈی پی کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے ویدر آئی ول گیٹ دا مینڈیٹ اور ناٹ. مینڈیٹ ٹو گیٹ دا مینڈیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہوں, میں بائی کنوکشن ہوں. جب میں کنوکشن کی بات کرتا ہوں تو مجھے آئیڈیالوجی ایک ان کی پسند آ چکی ہے, جو لیٹ مفتی محمد سعید صاحب کی آئیڈیالوجی ہے, تو مجھے وہ پسند آ گئی. تو دیٹ مینس میں بائی ہارٹ اس کے ساتھ ہوں. اگر شاید مجھے پرسوں مینڈیٹ نہ بھی ملا ہوتا, میں پھر بھی محبوبہ جی کے ساتھ, میں محبوبہ جی کا دامن نہیں چھوڑ دیتا. جی عرفان صاحب, کیا محبوبہ جی کو اس بات پہ افسوس نہیں ہوا کہ ایک گداور نیتا فیاض احمد ملک صاحب پارٹی سے مستعفی ہوئے ہیں اور نیشنل کانفرنس میں چلے گئے؟ جمہوریت ہیں, لوگ آتے ہیں ایک پارٹی سے, لوگ نکل جاتے ہیں, لیکن ان سے اس کا جو مطلب ایک کریکٹر ہوتا ہے ایک انسان میں, تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہر ایک انسان کا اپنا اپنا کانشیس ہے. تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی مرضی بھی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے کیا ہوگا. لائک کہ آپ نے بولا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے فیاض صاحب, وہ آئے تھے پارٹی میں, مجھے افسوساً کہنا پڑتا ہے کہ انہیں پارٹی چھوڑ دی, پارٹی ریزائن کر لی اور نیشنل کانفرنس جوائن کر لی. شاید مجھے لگتا ہے پھر وہ مینڈیٹ کے لیے ہی آیا تھا. مینڈیٹ ملا تو میں پارٹی میں ٹکوں گا, مینڈیٹ نہیں ملا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو مجھے لگتا ہے اس چیز سے انسان کا کریکٹر ڈیفائن ہوگا. عرفان صاحب, پی ڈی پی نے کامن منیمم پروگرام چلایا تھا جی بہت سال پہلے, جو مفتی صاحب کا نعرہ تھا کامن منیمم پروگرام. جی اس میں ایک نعرہ تھا 35A کو ہر حال میں قائم رکھا جائے اور 370 کی حفاظت کی جائے, اس کو ہر حال میں قائم رکھا جائے, اور جتنے بھی روڈ ہے جو پاکستان سے ملتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر سے جو ملتے ہیں ان کو کھولا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کامن منیمم پروگرام میں صرف ایک روڈ کھلا جو اوڈی کا, تو باقی سب روڈ نہیں کھلے ہیں اور یہ پروگرام چلا بھی نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا غلام حسن صاحب, 1947 سے لے کے ابھی تک اگر یہاں پہ سب سے زیادہ کوئی اقدار میں رہا ہے وہ جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس رہی ہے. ان کے پاس 66 MLAs ہوا کرتے تھے. جب 2014 میں مفتی صاحب نے حکومت بنائی تو ہمارے پاس صرف 16 MLAs تھے. 16 MLAs جب ہمارے پاس تھے, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 16 MLAs کا کام کیا تھا, 16 MLAs نے کیا کام کیا, اور نیشنل کانفرنس کے جو 66 MLAs ہوا کرتے تھے ان نے کیا کام کیا. 1947 سے لے کے ابھی تک جو پکڑ دکڑ, جو ظلم ہم نے آج کشمیریوں نے دیکھا ہے, جو یہاں کے نوجوانوں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور کوئی جنریشن آ جائے گی شاید ہی وہ دیکھے گی, کیونکہ 3 جنریشنز ہم نے دی ہیں. ایک جنریشن اس وقت قبرستانوں میں بری پڑی ہوئی ہے, دوسری جنریشن ہماری جو ہے وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے, تیسری جنریشن جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں, ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں. تو دیٹ مینز یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم 1990 میں بنے تھے, انہوں نے 1975 میں یہی کیا تھا جب اندرا ایکارڈ کیا تھا, شیخ اندرا ایکارڈ ہوا تھا, تب ہماری
ریاست ہوا کرتی تھی تب اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا فرام پرائم منسٹر ٹو چیف منسٹر. وہ یہی نیشنل کانفرنس کی دین تھی. 1987 میں انہوں نے الیکشن ریگنگ کر لی, یہ ان کی ہی دین تھی. 2010 میں افضل گرو ہینگنگ ہو گئی. کہاں سے یہ پاسبل تھا ایک سٹنگ چیف منسٹر جموں اینڈ کشمیر کا, اس کے بغیر اس کی جورسڈکشن کا لڑکا تہاڑ جیل میں بند ہے اور اس کو پھانسی دی جائے گی؟ از اٹ پاسبل وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا سٹنگ چیف منسٹر اے پرسن فرام ہز جورسڈکشن ول گیٹ ہینڈ؟ اٹ واز نیور پاسبل. دیٹ مینس یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم عمر صاحب نے ایکسیپٹنس دی تھی اس چیز کی. یہی نیشنل کانفرنس والوں نے جو ان کے ایم ایل ایز رہے ہیں انہوں نے ایکسیپٹنس دی تھی کہ افضل گرو کو ہینگ کیا جائے. مقبول بٹ کی پھانسی انہوں نے دے دی. ہم کمپیریٹیولی اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرو گے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کرو گے, 1999 میں ہم بنے ہیں, 2003 میں ہم پہلے اقتدار میں آ گئی. اس کے بعد سب سے پہلے پوٹا ٹاڑا ہم نے ختم کر دیا, اخوان راج کو ایس ختم. رہبر زراعت رہبر تعلیم ہم نے لگوائے. نارتھ کیمپس اتنی بڑی یونیورسٹی اس وقت یہاں پہ ہے جو بارہمولہ میں دلنا میں ہے, وہ ہم نے دے دی. 2014 کے الیکشنز میں جب مفتی صاحب نے صرف 16 ایم ایل ایز پہ سرکار بنائی, 16 ایم ایل ایز نے پہلے ہی مظفر آباد روڈ آپ کا کھول دیا. 12,000 نوجوانوں کا ایف آئی آر ایک دن میں واپس لیا گیا. مقبول بٹ کو مسرت عالم کو ایک دن میں رہائی مل گئی. سارے پارلیمنٹ کو, سارے انٹرلیکیوٹرز کو مفتی صاحب نے گیلانی صاحب کے دروازے تک لے کے آ گئے, گیلانی صاحب آپ بات کر لو. لیکن انفارچونیٹلی گیلانی صاحب نے وہاں پہ دروازے بند کر لیے. بارڈرز پہ سیز فائر ہم نے کروایا. یہ صرف 16 ایم ایل ایز کا کام ہے. ان کے تو 67 ایم ایل ایز 1947 سے آج تک آئے. انہوں نے کیا کیا؟ پوٹا ٹاڑا انہوں نے لایا, اخوان راج انہوں نے لایا, 75 انہوں نے کیا, 87 کی ریگنگ انہوں نے کی, مقبول بٹ کی پھانسی ان کی, یہ افضل گوری کی ہینگنگ ان کی. کل تک مجھے لگتا ہے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ آ گیا, یہ اقدار کی لالچ ہے, ان کو چیئر کی لالچ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیئر پہ کب بیٹھے, ہم اقدار میں کب آ جائے. دے آر ویری مچ ہنگری فار پاور. محبوبہ جی کبھی پاور کے لیے ہنگری نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ آ گئی تھی عمر عبداللہ صاحب کی, میں کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اگر مجھے کل کے میں پیون بھی لگانا ہوگا تو میں لیفٹنٹ گورنر سے کیا اپروول لے لوں گا اس چیز کے لیے. اور رات میں ہی آپ کا اس کا اور ایک فیصلہ آ گیا جس میں اس نے بتا دیا کہ میں دو جگہوں سے جو ہیں کنٹیسٹ الیکشنز کر لوں گا, ایک بڑگام سے کر لوں گا, ایک شاید میرے خیال سے گاندربل سے کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ دوگلا پن. یہاں پہ کوئی ایک بات, ٹنل کراس کرتے دوسری بات, پھر آؤٹ آف کنٹری تیسری بات. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کو کیا بنا کے رکھا ہے. یہ مجھے لگتا ہے یا تو یہ نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اگر آج میں الیکشن میں ہوں, میں الیکشن میں آ گیا, مجھے پتا ہے کہ میرے نوجوانوں کو کتنی پین ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پی ایچ ڈی کر کے لڑکے جو ہیں, پی ایچ ڈی کر کے نوجوان ہیں, اس وقت اسٹریٹ وینڈرز, اس وقت وینڈنگ کا کام کر رہے ہیں. تو کہاں کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا جو ان کے سائڈ سے ہم نے دیکھ لیا. جی عرفان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے پوٹا لایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے پی ایس سی لایا, مگر افسفا کس نے لایا؟ آرمز اسپیشل پاور ایکٹ کس نے لایا؟ آرمز اسپیشل پاور ایکٹ جو ہیں وہ جب لایا گیا تھا یہاں پہ, اس میں اس ٹائم مفتی صاحب سرکار میں تھے, مفتی صاحب گورنمنٹ میں تھا, مگر وہ کچھ کنڈیشنز پہ لایا گیا تھا کیونکہ سچویشن اس ٹائم ڈیفیکلٹ تھی. جب یہ حکومت میں اس ٹائم تھے تب انہی نیشنل کانفرنس فورم نے 16 دن میں ایک دن میں 16 تھانے جلوائے تھے. آپ کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. آپ سپا کی بات نہیں ہے, آپ وہ بھی یاد رکھو کہ جب انہوں نے 16 تھانوں پہ حملہ کروایا, انہوں نے حکومت کرنے نہیں دیا. یہ چاہتے تھے کہ محبوبہ جی حکومت نہ کرے, مفتی صاحب حکومت نہ کرے, کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے 5 اگست 2019 کے بعد اگر کسی لیڈرشپ نے بات کی ہے وہ صرف محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ تھی جس نے ہمیشہ اینٹی بی جے پی بات کی. تیسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, ایک ہوم منسٹر کی بیٹی چیف منسٹر بھی خود رہی ہے, اس پہ 17 ایجنسیز کو لگایا گیا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد. سی آئی ڈی, سی آئی کے, سی بی کے, جے کے پی, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, این آئی اے, ایس آئی اے, جتنی بھی ایجنسیز آئی مین ٹو سے ہیں انڈیا میں, محبوبہ جی کے پیچھے لگایا گیا کہ آپ کرپشن دیکھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, محبوبہ جی کے اوپر 1 روپے کا بھی کرپشن نہیں نکلا. کمپیریٹیولی اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان کو تو 256 کروڑ روپے کا کرکٹ اسکیم نکلا.
जिसमें परसों एनआईए बेल दे रहा है। अगर एनआईए उस चीज पे बेल दे रहा है तो 2 साल पहले उन्हें एनआईए बोल में क्यों नहीं इस पे बेल दी? दैट मीन्स अंदर से कुछ तो पक ही रहा है। ये तो सीधे आया है। अगर एनआईए में केस था 256 करोड़ रुपए का फारूक अब्दुल्ला साहब को, 2 साल पहले उस चीज की बेल क्यों नहीं होगी? आज वो बेल क्यों दे रहे हैं इस चीज को लेके? दैट मीन्स कि स्ट्रांगली कोई बॉन्ड चल रहा है। ये तो रात रात में उनके साथ जाके मिलते हैं। अगर आप आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मुझे आप बता दो, 16 एमएलए हमारे पास थे, 16 एमएलए पे हमने गवर्नमेंट बनाई। कंपैरिजन कर लो आप 1947 से लेके आज तक, इनके पास तो 67 एमएलए हुआ करते थे। एक बार ही क्या इन्होंने कोई ये रोड्स खोलने की बात करनी? नहीं करनी, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी है, कश्मीर के नौजवान है, और कब्रिस्तान भर जाए। इनको अपने इकदार की लालच है, अपने कुर्सी की लालच है। जी इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि इनको इकदार की लालच है, इनको कुर्सी की लालच है, ये कुछ भला करने वाले नहीं है यहाँ के लोगों का। आप मुझे ये बताएं कि 175 लोग लगभग जो पीडीपी रिजिम में पैलेट गनों से आंखों की बीनाई से महरूम हुआ, और वो आपके दौर में हुआ, पीडीपी के दौर में हुआ, उनकी कोई रिहेबिलिटेशन हुई ना उनकी कोई असिस्टेंस हुई? तो ये तो पीडीपी ने किया है। सर, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब उस टाइम वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उस टाइम पे अगर आपको याद होगा गुलाम हसन साहब, एक दिन में 16 थानों के ऊपर अटैक करवाया गया था। ये कहाँ की बात है? बाहर अगर कोई सिचुएशन खराब है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, यहाँ का हमारा बच्चा निकलता है, पत्थर मारता है। अगर मैं यहाँ से जाके, मुझे बाहर टैंक्स पड़ी हुई हैं, बाहर पैलेट्स चल रहे हैं, मैं यहाँ से जाऊंगा और आर्मी पे या पुलिस पे कोई पत्थर मारना स्टार्ट करूंगा, तो वो वहां से, बट वैसी बात है, वो तो वहां से भी रिएक्शन दे देंगे। तो आई बिलीव देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मैं यहाँ से पत्थर मारूंगा तो वहां से मुझे फूल दे देंगे? वो नहीं दे सकते हैं वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी। तो ये वो एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बन गई थी। कंट्रोलेबल सिचुएशन की जब मैं बात करता हूँ, आपको समझनी चाहिए मेरी बात को, कि उस टाइम यही लोग थे जो चाहते थे कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो गवर्नमेंट है, ये एज सुन एज पॉसिबल गिरे। तब जाके वो पैलेट का सिस्टम हो गया था, बाकी सब सिस्टम हो गए थे, लेकिन उसके बाद तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई थी और उनको रिहेबिलिटेट भी काफी जगहों पे किया गया था। जी इरफान साहब, महबूबा जी ने लोगों से एक वादा किया था कि 1200 कब्रें जो अननोन है उनको खोजा जाएगा और उनको वारिसों को बताया जाएगा कि किस किस की कब्र है। उस पर भी अमल नहीं हुआ? नहीं, 100% उस पर अमल हो गया। क्यों नहीं अमल हो गया? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो किशीरी में आपका ग्रेवयार्ड पड़ा हुआ है, उस पर तो बाज़ाब्ता मार्किंग हो गई थी। या बाहर श्रीनगर में जो कब्रिस्तान है उस साइड से, जड़ीबल साइड से, उस पर बाज़ाब्ता मार्किंग हो गई थी। और लवाकिन के जो वहां पे थे, मतलब जो कब्रिस्तान में भर के थे, तो उन पे बराबर मार्किंग की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर जब डिसॉल्व हुई गवर्नमेंट, उस पर काम चल रहा था। डिसॉल्व हुई गवर्नमेंट तो महबूबा जी चीफ मिनिस्टर से डाउनग्रेड हो गई थी। जी महबूबा जी ने 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था यहाँ के लोगों के साथ, वो वादा पूरा नहीं हुआ। सर, इतने इल्जाम आप हमारे ऊपर दे रहे हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भी आप प्लीज रिमेंबर कर लीजिए कि ये भी आप रिमेंबर कर लीजिए कि ये वही सरकार है जिसने ज़राअत रहबर तालीम लगवाए। ये वही सरकार है जिसने 12,000 नौजवानों का एफआईआर वापस ले लिया। ये कहने वाली बात नहीं है सर, मैं 50,000 नौकरियां दे दूंगी या मैं 50,000 नौकरियां दे दूंगा। इस पे फिर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, रिपोर्ट्स बनते हैं, जो लास्ट में फुलफिल करने पड़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने, महबूबा जी ने बिल्कुल 100% आपकी बात सही है कि वादा किया था, लेकिन गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। तब गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं हो गई थी जब हमने 12,000 नौजवानों का एफआईआर वापस लिया था एक दिन में। तब सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मुफ्ती साहब को अपोजिट हो गए थे पार्लियामेंट में कि आप कैसे कर सकते हो ये। चीफ मिनिस्टर के पास भी किसी हद तक ही पावर होता है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास इतना पावर होता तो फिर तो चीफ मिनिस्टर उतना ही कर सकता है जितना उसके हद इख्तियार में है। जी महबूबा जी ने ये कहा था कि, शायद मुफ्ती साहब का नारा था, ये बिजली का जो फीस है इसको मिनिमाइज किया जाएगा और बिजली 24 घंटा लोगों को यहाँ दी जाएगी। तो कोई अमल ही नहीं हुआ इस पर। सर, पावर प्रोजेक्ट की जहां तक बात है, पावर प्रोजेक्ट इनने बेचा बाहर वालों को। इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस हु सोल्ड द पावर प्रोजेक्ट जो हुडी में हमारे तैनात है। तो उसके बाद
جب ہماری سرکار تھی آپ دیکھ لو سر یہ میٹر ویٹر کا سسٹم تھا ہی نہیں, بجلی میں بالکل رعایت تھی, 24 گھنٹہ بجلی ہوا کرتی تھی. جب اب سرکار گر گئی, جب یہاں پہ سرکار جو اسٹیٹ ہے یہ یونین ٹیریٹری بن گئی, تو آپ بیوروکریسی میں آ گئے, آپ ڈیموکریسی میں نہیں آ گئے, آپ بیوروکریسی میں آ گئے. جب آپ بیوروکریسی میں رہتے ہو آپ کو سمجھنی چاہیے یہ بات, تو 3 ٹائر ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور پنچایتی راج انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ امپوز ہو گیا ہمارے کشمیر میں. تو اس میں افسر شاہی ہو, لوگ رو رہے ہیں. جس گھر کا 5,000 ہی روپیہ آتا ہے مہینے کا, اس کی 6,000 روپے کی بل ہی آ جاتی ہے. تو لوگ محروم تھے سوری اس چیز کو لے کے, ڈیموکریسی کو لے کے. جمہوریت نہیں تھی. پکڑ دکڑ اتنی آپ دیکھ لو 6 سالوں سے کتنی ہو گئی, ماردار دیکھ لو آپ 6 سالوں سے کتنی ہو گئی. یہاں کے نوجوانوں کے اوپر طرح طرح کے قانون نافذ کیے گئے. UAPA جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر آپ دیکھ لو کتنے لڑکوں کو باہر جیلوں میں آپ رکھو گے اور کتنے دیر تک رکھو گے. ان کے بھی پیچھے گھر والے ہیں, ان کی بھی بہنیں ہیں, ان کی بھی مائیں ہیں, مجھے بالکل یاد ہے. آنیسٹلی بتا دیتا ہوں غلام حسن صاحب, ہارٹ رینجنگ ہے. جب مجھے یاد آتا ہے, میں عرفے کے دن یہیں پہ بیٹھا ہوں, چائے پی رہا ہوں. صبح میرے پاس ایک بوڑھی ماں آ گئی, میں آپ کو نام نہیں لوں گا لیکن دل سے بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. اس کو, میں تب کاؤنسلر تھا, اس کو لگا کہ شاید یہ MLA ہے, منسٹر ہے, میرا کام کرے گا. میں جب یہاں پہ بیٹھا تھا وہ باہر سے اندر آ گئی, اس نے سیدھے اپنا جو دوپٹہ ہے میرے پیروں کے نیچے رکھا, ایسے بولا کہ میں گور مش پگہ عید بدن چون بمر میں گھس ہارٹ اٹیک مشدام چلان. یہ جو رہے ہیں اقدار میں یہاں پہ نیشنل کانفرنس والے, یہ جو رہے ہیں یہاں پہ اقدار میں کانگریس والے, مجھے شرم آتی ہے. کتنے بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے اور اس سوپور کو کیا بنایا. یہاں کے نوجوان اس وقت آپ دیکھ لو, آرام پورہ کے کتنے بچے آج آپ دیکھ لو, آرام پورہ کے کتنے بچے کپوارہ جیلوں میں بند ہیں. براٹ کے بچوں کو دیکھ لو کتنے بچے بند ہیں. کوٹ بلوال, تہار, UP کا ایک بڑا جیل داسنا. کب تک چلے گا یہ ظلم و جبر, کب تک آپ چلاؤ گے؟ کسی نہ کسی کو تو ایک کو سامنے آنا ہے جو کل کے ڈیٹ میں آپ کی بات جو ہے اسمبلی میں کرے گا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے, بڑے بڑے ایوانوں میں ہم نے ان لوگوں کو بھیجا جن کو وہاں پہ بات کرنی نہیں آئی, ان پڑھ لوگوں کو بھیجا. آج آپ کے سامنے یہ نوجوان ہیں, ڈبل پوسٹ گریجویشن میں نے کی ہے. اگر یہاں کے لوگوں کو, انہی ان پڑھوں کو بڑے بڑے ایوانوں میں بھیجنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, میں تو اپنا کاروبار کر رہا ہوں, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ دل میں ہے, یہ جو پکڑ دکڑ ہے, یہ جو مائیں اس وقت بیوہ بیٹھی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ میں اگر آج سیاست میں آیا ہوں, میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے آیا ہوں. وہ نوجوان جو سوسائڈ کر رہے ہیں, وہ نوجوان جو ڈرگس میں مبتلا ہے, وہ نوجوان PhD کر کے جو اس وقت فنڈنگ کر رہے ہیں, وہ نوجوان جو اس وقت باہر آٹو چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, PhD کر کے ہیں, ڈبل PG کر کے ہیں وہ لڑکے. میرا ایک دوست ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, ہیومن رائٹس بھی اس نے ہیومن رائٹس میں بھی PG کیا ہے اور ماسٹرز ان سوشل ورک بھی کیا ہے, ڈبل PG اسٹوڈنٹ ہے. آپ یقین نہیں کرو گے, وہ یہاں جو سومو سٹینڈ ہے وہاں پہ آٹو چلاتا ہے. جب وہ میرے ساتھ بات کرتا ہے پھر وہ مجھے شام کو میری بات اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے کیونکہ میں اس سے بڑا سیکھتا ہوں. مجھے بولتا ہے عرفان دیکھو میری قسمت میں کیا تھا, کیا میری قسمت میں یہ تھا آن دا بیسس آف دس میرٹ, اگر سلیکشن ہوئی ہوتی تو یہ آج شاید میں آٹو نہیں چلا لیتا. بولتا ہے کہ جب میں صبح نکلتا ہوں میں وہاں پہ ڈرائیور برادری کے ساتھ بیٹھتا ہوں, پھر وہ ان کو بھی رونا آتا ہے میرے اوپر. یہ سچویشن ہے. تو یہ بڑی, مجھے لگتا ہے کہ بڑی رینچنگ سٹوریز ہیں سوپور میں جو شاید ابھی تک ان لیڈرز کو سمجھ میں نہیں آئی. عرفان صاحب, یاسین ملک پر کڈنیپنگ کیس لگا ہے, چارجز ہے کڈنیپنگ کی. روبیہ سعید کو اس نے کڈنیپ کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر کیس BJP ریجم میں چلا اور گواہی PDP روبیہ جی نے دی ہے. اگر کیس اس کو چلانا تھا یا گواہی دینی تھی, آپ نے PDP دور میں کیوں نہیں چلا اس کا کیس؟ دیکھ لیجیے بڑے کیسز ہیں. اگر PDP کیسز کو چھان بیٹ کرتی, کیونکہ PDP تو اوریجنل پارٹی ہے, تو پھر فاروق عباس صاحب کا کرکٹ اسکیم والا کیس PDP کے دور میں کیوں نہیں نکالا گیا؟
وہ آج کیوں نکالا گیا؟ یہاں کا جو سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اگر میرے ریاست کا کوئی ہے اس کو اگر راحتی ملے تو وہی ٹھیک رہے گا. ادروائز پی ڈی پی اگر اس چیز پہ آ جاتی شاید یاسین ملک صاحب پھر تو آج سے پی ڈی پی حکومت میں جیل ہوتا, فاروق عبداللہ صاحب بھی جیل میں ہوتا جبکہ اس کا کرکٹ سکیم تھا. یہ تو ہمیشہ چاہتا ہے, باپ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ بچے سے اگر غلطی ہوگی تو اس کو معافی کر دیں گے, لیکن اب اگر آپ کو کوئی اس میں ہمسایہ آ جاتا ہے تو ہمسایہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈویژن کیسے ہو جائے, اس کو میں ڈیوائڈ کیسے کروں اور اس کو بڑا چڑھا کے میں کیسے ہائپ کر دوں. تو جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ وہی ہو گیا پچھلے 6 سالوں سے. عرفان صاحب, لوگ پی ڈی پی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ روبیہ جی نے گواہی دی, کیس پی ڈی پی کی وجہ سے یاسین ملک پر چلایا گیا, تو اس کے پیچھے پی ڈی پی کا ہاتھ ہے. لوگ سپریم ہوتے ہیں, میں نہیں بولتا ہوں کہ لوگ کبھی غلط بول سکتے ہیں, مگر لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ اسی ریاست کا ہے. کس طریقے سے بی جے پی والوں نے پریشرائز کر کے یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف کنورٹ کر لیا, تو بی جے پی تو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. پی ڈی پی کی تو بات ہی نہیں ہے. ہمارے تو انہوں نے ایک دن میں 18 ایم ایل اے لے کے گئے, جیسے پار والوں کے ساتھ ہو گیا وہی انہوں نے محبوبہ جی کے ساتھ کیا, کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کو محبوبہ جی کا ڈر ہے. یہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر ہمیں کشمیر میں ڈر ہے وہ محبوبہ جی کا ڈر ہے, کیونکہ محبوبہ جی بڑی بلنٹلی بولتی ہیں, وہ فیئرلیس وومن ہے. ایک ہوم منسٹر کی بیٹی جو خود چیف منسٹر رہی ہے, اس کے پاس اپنا گھر تک نہیں ہے. وہ نیشنل کانفرنس والوں کی طرح نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کا ایک ادنا سے ادنا ایم ایل اے, اس کے پاس پراپرٹیز دیکھتا آپ کتنی ہے, جو کبھی اقدار میں بھی نہیں آئی ہے نیشنل کانفرنس کے ورکرز کی بغیر میں بات کروں گا. آپ ان کے پاس دیکھو کتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہے, 80 90 کنال. تو یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. جی عرفان صاحب, کرپشن پر آج تک پی ڈی پی نے کوئی مہم نہیں چلائی, کوئی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. سر کرپشن تو اتنا بڑا ہے اسٹیٹ میں. کرپشن سر جہاں تک کی بات ہے, جہاں تک کرپشن کی بات ہے سر, جب محبوبہ جی کی سرکار تھی, پی ڈی پی کی سرکار تھی سر, آپ دیکھو کتنے انجینئرز پہ ویجیلنس کیسز ہو گئی, اور ایسے بھی امپلائیز تھے جن کا کیس ابھی تک بحال نہیں ہو رہا ہے کورٹ سے. میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں, شری نگر میں حیدر پورہ میں وہ بڑا یہ چیف انجینئر تھا, میں نام نہیں لوں گا, اس کے چارجز تو ابھی بھی ہیں, اس کو تو ابھی بھی کورٹ سے یہ رہائی نہیں مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے سر, یہ بولنے والی بات ہوتی ہے. جو جوڈیشل پروسیس ہوتی ہے وہ جوڈیشل پروسیس ہی آپ سمجھ لیجئے. ایسا نہیں کہ ہم نے پرسوں بولا کہ کوئی انسان جو ہے جیل میں پڑا ہوا ہے, ہم ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ سے نکل جائے گا. کیسے نکل سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو اس کو جوڈیشل پروسیجرز فالو کرنے ہیں. تو وہ یہی والی بات ہو گئی. تو ان دونوں چیزوں کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. عرفان صاحب دیکھیے, اب آپ کے پاس 35A نہیں ہے, 370 دارہ نہیں ہے, اب یو ٹی میں ہے, آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, کیا لے کر جائیں گے آپ لوگوں کے پاس؟ سر لوگوں کے پاس اس وقت اگر یہاں کی گورنمنٹ جو بھی ہوگی, مجھے لگتا ہے یہ ول بی دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اب آدھی سیٹس وہ بھی لے سکتے ہیں, آدھی سیٹس ہم بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم گورنمنٹ بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی کے کل کے ڈیٹ میں اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کر کے 35A ایٹ لیسٹ واپس لا سکتے ہیں. اگر 35A ہمیں واپس ملتا ہے تو دیٹ مینس ہمیں اسٹیٹڈ واپس ملتا ہے. جو ابھی لیفٹنٹ گورنر صاحب کے پاس پاورس ہیں, اٹ ول بی ڈائریکٹلی ڈائلیوٹڈ ٹو دی چیف منسٹر, اور دین اونلی ہی تھنگس ول ہیپن. یہ تو ایک کوشش ہے, یہ تو ایک کوشش ہے اس وقت ریاست جموں کشمیر کو بچانے کی. سر ہماری جہاں تک بات ہے, اگر ہمیں اقدار کی لالچ ہوتی, محبوبہ جی کو اقدار کی لالچ ہوتی, شاید وہ پھر الیکشن کنٹیسٹ کر لیتی. لیکن وہ ایک اسٹرانگ وائس ہے. اس اسٹرانگ وائس کے ساتھ آج عرفان بھی ہے, اس اسٹرانگ وائس کے ساتھ آج بشارت بخاری صاحب بھی ہے, اس اسٹرانگ وائسز کے ساتھ اور لوگوں کی وائسز جڑنا چاہتی ہیں. وہ وائس جو کل کے ڈیٹ میں بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر 5 اگست 2019 کے بعد یہاں پہ کسی نے بات کر لی, وہ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ تھی, ایک اسٹرانگ وائس تھی. بٹ انفارچونیٹلی لاسٹ پارلیمنٹ الیکشن میں میڈم نے وہاں سے لوز کیا, اور یہاں سے جو ہے عمر صاحب نے لوز کیا, کیونکہ ایک پالیسی بنائی گئی ایجنسی کے تھرو.
کہ عمر صاحب کو بھی نہ یہاں سے جیتنے دیں گے نہ وہاں سے محبوبہ جی کو جیتنے نہیں دیں گے. اچھا ہوتا اگر محبوبہ جی بھی آج پارلیمنٹ میں ہوتی, اچھا ہوتا اگر آج عمر صاحب بھی پارلیمنٹ میں ہوتے, 2 اسٹرانگ وائسز وہاں پہ ہوتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. مگر انفارچونیٹلی نارتھ کی جو ریپرزنٹیشن ہے تو ختم ہو گئی. اب گاڈ نوز کی ختم ہو گئی ہے کہ کیا پالیسی اندر سے چل رہی ہے, وہ تو ہم تو عام انسان ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے سر اس چیز. جی دیکھیے عرفان صاحب, کوئی کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سوپور کو لندن بنائیں گے, کوئی کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سوپور کو سوئٹزرلینڈ بنا رہے ہیں ہم, کوئی کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سوپور کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنائیں گے, کوئی کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سوپور کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنائیں گے. تو آپ کا ویژن کیا ہے پی ڈی پی کے حوالے سے؟ سر 2015 میں سب سے 2015 میں 260 میٹرز برج اگر بنا وہ تو مفتی صاحب نے ہی بنوایا, جو کنیکٹ کرتا ہے بائی پاس کو, وہ اسی سرکار نے بنایا. آج تک ہم نے یہاں سے نیشنل کانفرنس کا ایم ایل اے بھی بھیجا, ہم نے کانگریس کا بھی ایم ایل اے بھیجا, پی ڈی پی کا ایم ایل اے آج تک ہم نے کبھی نہیں بھیجا یہاں سے اسمبلی میں. میں چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی پی کا ایم ایل اے جاتا ہے, ینگ اینڈ انرجیٹک ایم ایل اے جاتا ہے, ٹرسٹ وردی اینڈ گاڈ فیئرنگ ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ جاتا ہے, جو یہاں کی گریونسز ہیں وہ اسمبلی میں انشاءاللہ رحمان وہ ریڈریس کر کے آ جائے. جب میں ریڈریسل کی بات کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے جو یہاں پہ ابھی ٹاؤن کو ہیڈ کر رہے تھے وہ تو اقتدار میں تھے. میونسپلٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فادر آف ٹاؤن ہوتا ہے. مین چوک سوپر میں آج تک ڈیوائڈرز کو نہیں ہٹایا گیا, اور یہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمیں توڑنا ہے تو آپ ہمارے کام سے ہمیں توڑو. کون سا کام؟ اگر پریزیڈنٹ میونسپلٹی سوپور ڈیوائڈرز کو نہیں ہٹا سکتی ہے تو کتنے بڑے دعوے, پھر کتنا بڑا جھوٹ. یہاں کا انفراسٹرکچر آپ دیکھ لو, آپ لینز کی بات کر لو, آپ ڈرینز کی بات کر لو, آج آپ سپر مارکیٹ کی بات کر لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال جناب, پورے ہندوستان میں آپ نے ایسا کوئی ٹاؤن دیکھا ہے جہاں پہ روڈوں کے بیچ میں اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے گئے ہیں؟ اٹس این آرچیولوجیکل ایج, اٹس اے اسٹون ایج فار وی پیپل. تو یہ ڈیولپمنٹ کے دعویٰ کیا کریں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کرسی ملے, ان کو اقتدار کی لالچ ہے. مجھے عرفان علی کو کوئی اقتدار کی لالچ نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بھیجا ہے, میرے پاس کوئی سرکاری کھاتا نہیں ہے. لیکن اگر میں اٹھا ہوں, میں پولیٹکس کر رہا ہوں, میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے, مجھے اندر سے فیل ہے میرا نوجوان بھائی سیوسائڈ کرنے پہ مجبور کیوں ہو رہا ہے, میرا نوجوان بھائی پی ایچ ڈی کر کے سڑکوں پہ کیوں بیٹھے گا, میرا نوجوان بھائی آٹو کیوں چلا لے گا. ہارڈ رنچنگ سٹوریز ہے. ان کو تو اقتدار چاہیے, مجھے اقتدار نہیں چاہیے. میں کارپوریٹ سیکٹر آئی ہیو اٹینڈ دی ہائیسٹ پوزیشن. میں ڈائریکٹر کی لیول پہ بیٹھا تھا کارپوریٹ سیکٹر میں, مجھے شاید 4-5 لاکھ روپے کی سیلری ہوا کرتی تھی. میں ایک مہینے میں 4.5 لاکھ روپے کی سیلری لیتا تھا. میرا آئی ٹی آر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میری اپنی کمپنی چل رہی ہے جس میں ابھی 70-80 ملازم باہر کام کرتے ہیں. تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی اقدار کی لالچ نہیں ہے. لیکن آف کورس یس, certain things which we need to understand on the ground reality, and the ground reality is I'm not hungry for power. If I'm into politics, you should understand I have pain, I have feelings, and I have love, care for my people, for my youth. جو اس وقت برجز پہ بیٹھ کے سوسائڈ کر رہے ہیں فرام لاسٹ 3 years, یہ لوگ کہاں تھے جب اس نوجوان بچی نے وہاں پہ اپنا سوسائڈ کیا؟ کیا اس کے گھر کبھی چلے گئے ہیں؟ 3 کاؤنسلرز کو مارا گیا تھا میونسپلٹی میں. ان گھر والوں سے آپ ذکر کر لو, ان کے گھر جاؤ آپ لوگ, کیا یہ لوگ کبھی وہاں آ گئے آپ کے پاس؟ یہ لوگ ان لوگوں کے کاؤنسلرز تھے جن کو مارا گیا تھا میونسپلٹی میں. یہ لوگ, ان لوگوں نے آج تک وہاں پہ وزٹ نہیں کیا. کہاں ہے اتنی, مطلب وہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ اپنی لائف میں نہیں دیکھے. آج اگر میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو میں فیکٹ فائنڈنگس کی بات کرتا ہوں. میں کوئی جھوٹ آپ کے سامنے کیوں رکھوں گا؟ میرا کالر بالکل صاف ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ کھایا نہیں ہے. میرا جو بھی ہے اپنے گرینڈ فادر کا ہے, اپنے فادر کا ہے. میرے پاس کوئی سرکاری کھاتا نہیں ہے. ہم کام کرتے ہیں دن میں
شام کو آتے ہیں اپنی فیملیز کو چلا دیتے ہیں. ہم پیس آف مائنڈڈ والے لوگ ہیں, ہم سویلائزڈ لوگ ہیں. مگر جب مجھے ان کی بات یاد آتی ہے, ان کے دعوے یاد آتے ہیں. لیفٹنٹ گورنر صاحب کو یہاں پہ سوپور میں کس نے لایا؟ یہ لوگ تھے جن نے لیفٹنٹ گورنر صاحب کو انوائٹ کر کے یہاں پہ لایا. اگر آپ نے لیفٹنٹ گورنر صاحب کو یہاں پہ سوپور میں لایا, آپ نے اس سے پہلے دعوے کیے کہ سوپور ہسپتال کو میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ دلا دوں گی. کہاں ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل؟ 6 مہینے سے کیوں نہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آپ کا بن گیا؟ آپ نے بولا کہ میں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر لایا. کتنا جھوٹ! اگر آپ آن ریکارڈ بولتے ہو کہ میں ریہیبلیٹیشن سینٹر سوپور کے لیے لا رہی ہوں, تو ریہیبلیٹیشن سینٹر کہاں گیا؟ یا تو آسمان کھا گئی یا تو زمین کھا گیا. ریہیبلیٹیشن سینٹر تو دیا گیا, لیکن وہ تو سنگھ پورہ والوں کو دلایا گیا. یہ تو پھر ان کی انکمپیٹنسی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اوپر سے. جس کی نیت خراب ہوتی ہے وہ اسی زمین پہ اس کو ریوارڈ مل جاتا ہے. آج میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے اندر ایز کاؤنسلر میں نے دیکھی ہیں چیزیں جب میں میونسپلٹی میں تھا. آپ ان کی ورکرز کی بات کرو گے, میں آپ کو یقیناً دلانا چاہتا ہوں ان کے ورکرز وہ تھے, میرے پاس پروفس ہیں. ہاؤسنگ اینڈ بلڈنگ کیسز ان کو دیے جاتے تھے, ان کے ہی ورکر اپنے ہی بھائیوں سے پیسے لیتے تھے, تب جا کے اس غریب کا یہ نکلتا تھا ہاؤسنگ اینڈ بلڈنگ کیسز. ان کے دور میں تو کرپشن ہو گئی. میں تو کاؤنسلر تھا جب میں آ گیا, میں نے وارڈ 14 کی خدمت کر لی. میں نے اس ٹائم پہ بھی خدمت کی تھی سوپور کے عوام کی, جب میں شاید الیکشن میں تھا بھی نہیں. یہاں پہ ایک بار برف بہت زیادہ گر گئی, میں تو اپنا جے سی بی لے کے گلی کوچا ہر ایک کے گھر گیا صاف صفائی کرنے کے لیے. یہ لوگ تو کبھی نہیں نکلے. یہ لوگ کس چیز کا دعویٰ کریں گے؟ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو سیو دیئر سکن. لیکن آج لوگوں کو سمجھ ہے, آج لوگوں کو پتہ ہے ہمیں اگر اسمبلی میں کسی کو بھیجنا ہے کس کو بھیجے. میں کوئی 12th پاس تو نہیں ہوں, میں کوئی ان پڑھ انسان تو نہیں ہوں, میں پوسٹ گریجویٹ کر کے ہوں. میرے پاس اتنے سالوں کی ایکسپیرینس ہے. سکولنگ تو ان کو کرنی ہے پہلے. اگر آن دا بیسس آف ایجوکیشن آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہو میرے ساتھ, آئی ایم سوری. ان کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اسمبلی میں وہ لڑکا چاہیے جس کے پاس ایجوکیشن ہو, کیونکہ ایجوکیشن علم ہے, پرائیورٹی ہے, جو کل کے ڈیٹ میں اپنے نوجوانوں کو یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ سکولوں کی بات کرو گے, پرائیویٹ سکولوں میں آپ نے 2 سال سے غلام حسن صاحب کتنے ایسے ویڈیوز آ گئے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, فلانی بچے کو سکول سے نکالا گیا کیونکہ اس نے فیس ادا نہیں کی تھی. میں خود گیا ہوں بہت سارے سکولز میں, پرائیویٹ سکولز میں, جہاں پہ بچوں کو نکالا گیا تھا کیونکہ اس بچے کا فی بقایا تھا. کیا وہی سسٹم ہمیں پھر سے آگے چلانا ہے کہ اس سسٹم کا سولوشن دیکھنا ہے؟ اوبویسلی اس سسٹم کا ہم سولوشن دیکھیں گے. یہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بوسٹ کریں گے. اکنامکلی ہم بوسٹ خود ہونا چاہتے ہیں. یہاں کو جو عوام ہے, یہاں کی جو تاجر برادری ہے, یہاں کا جو ایک ٹریڈر ہے, جب تک وہ اکنامکلی بوسٹ نہیں ہو جائے گا تب تک ہمارے بچوں کی حالت تو یہی ہو جائے گی. اس طرح وہ شوری پن بڑے بڑے سکولوں میں پتہ یم سات سکول فیس نیران کی پتہ سان شرین کڑنا دے. سیکنڈ کس بچس ونان آپ جاؤ کلاس روم سے دفعہ, جب تک آپ اپنے باپ سے بولو کہ پہلے فیس ادا کرے. اس سیکنڈ کے بچے کو کیا پتا ہے فیس کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو مائنڈ ہی اتنا ہے. اگر وہی سسٹم پھر سے ہمیں سوپور میں چلانا ہے پھر تو مبارک ہے. کیا ان لوگوں نے اس ٹائم ان بچوں کی بات کی؟ یہ میں تھا عرفان علی سر, میں نے کتنے بچوں کا فی خود بھر دیا ہوگا. میں بھرتا تھا اپنے پرسنل خرچے سے ان کا فیس. میں جب کاؤنسلر تھا میرے پاس جو انیریم آتا تھا آپ دیکھ لو وہ کس اکاؤنٹ میں آتا تھا, اور وہ انیریم اسی ٹائم کس اکاؤنٹ میں چلا جاتا تھا. میں کوئی 4-5 ہزار روپے سے تو میرا گھر نہیں چلے گا. وہ 5,000 روپیہ بھی جب میرے پاس آتا تھا وہ کس کے کھاتے میں آگے بھیجتا تھا وہ خدا کو پتا ہے. وہ میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیکھ سکتا ہوں جس میں آتا تھا, اور اس سے آپ ویریفائی کر سکتے ہو کہ کن کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا. میری کہاں پہ غلطی ہے؟ میں تو یہاں پہ نوجوانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہاں کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. عرفان صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے,
آپ کیا بنانا ہے سوپور کیا بنانا چاہتے ہیں سوپور کو؟ سوپور میں چاہتا ہوں کہ IAS نکلے, KS نکلے. یہاں پہ سپورٹس بہت اچھا ہے, سپورٹس میں ہم اپنا نام روشن کریں. اگر پرویز صاحب جو کرکٹر ہیں, اگر وہ ساؤتھ سائڈ سے اپنے آپ کو نامنیٹ کروا سکتا ہے IPLs میں, ہمارے نارتھ کے بچے کیوں نہیں, ہمارے سوپور کے نوجوان کیوں نہیں؟ یہاں پہ بہت اچھے کرکٹرز رہے ہیں, یہاں پہ رانجی بھی رہے ہیں پلیئرز ہمارے. یہاں کا اگر آپ دیکھو کہ ٹورزم سپاٹس آپ دیکھ لو, شیمبلز میں اتنے, ہمارا ولر سائڈ آپ دیکھ لو, ہمارا انفراسٹرکچر آج آپ دیکھ لو. میں اس سارے سینیریو کو ود دا کنسنٹ آف دا پیپل آف سوپور کے لوگوں سے کنسنٹ لے کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے آج سوپور کا عوام جو ہے وہ کامن مینیمم پروگرام بنائے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اور کیا کروانا چاہتے ہیں سوپور کے لیے اپنے MLA سے. کل کے ڈیٹ میں اسمبلی میں نیشنل کانفرنس والے بھی گئے, اسمبلی میں کانگریس والے بھی گئے. آج میں چاہتا ہوں, عرفان علی بولتا ہے, آج ایک موقع آپ نوجوان کو دے دو. اگر آپ ایک موقع نوجوان کو دیتے ہو, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہو, آپ دیکھو یہ نوجوان جو عرفان ہے یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو ہرٹ نہیں کرے گا. میں جو کمٹمنٹ کروں گا اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ مجھے کسی پیسے کی لالچ نہیں ہے, مجھے کوئی اقدار کی لالچ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اتنا دے چکا ہوں مجھے. ہم 2 بھائی ہیں, بہنیں 2 ہیں, ایک بہن ڈاکٹر ہے, دوسری بہن لیکچرر ہے. چھوٹا بھائی میرا بہت اچھا بزنس کرتا ہے, وہاں پہ 20 امپلائیز ہمارے ہیں. مجھے کس چیز کی چاہیے, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, میں کیوں غلط کروں؟ مجھے کوئی اقدار کی لالچ نہیں ہے, مجھے کوئی پیسوں کی لالچ نہیں ہے, لیکن بائی ہارٹ اسپیکنگ جناب میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہاں کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا پہلے, لیکن کوشش پھر ہماری بھی رہے گی. جی عرفان صاحب, سوپور میں قداور نیتا لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے, کیا کریں گے آپ؟ سر, قداور آپ کس چیز کو بولتے ہو؟ قداور اگر آپ اس چیز کو بولتے ہو کہ جو ایک ان پڑھ ہیں جس کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا, یا دوسرے ان پڑھ کو ہم تیاری میں ہیں کہ جس کو بھیجیں گے, میں اس چیز کو قداوری نہیں سمجھتا ہوں. سر, سوپور میں آپ کو آج 4 سال سے ڈیوائڈرز کی حالت خراب ہے. کیا اس چیز کو میں قداور, اس انسان کو میں قداور لیڈر سمجھوں گا جو ڈیوائڈر کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو گیا؟ یا اس قداور لیڈر کی بات آپ کر رہے ہو جس نے یہاں پہ 2010 میں بھی سچویشن خراب کرائی تھی پولیس سے بچوں کو اٹھوا کے؟ 2010 اگر آپ کو یاد ہوگا, ٹارچر, ان بچوں کو آپ کیا بولو گے؟ آج کے ڈیٹ میں بھی وہ چیزیں ہو رہی ہے, بہائنڈ دا کرٹنز. آج جو بچے جیلوں سے آئے ہیں, رہائی جن کو جیلوں سے ملی ہے, تھرڈ پارٹیز لگائی گئی ہیں ان کو پریشر کرنے کے لیے. سیاست ہے تو آپ کھلے عام سیاست کر لو, سچ کی سیاست کر لو, یا آپ اقدار کی لالچ مت رکھو. کیونکہ آپ جتنی بھی شیطانی, انسان جتنی بھی شیطانی اس دنیا میں کرے گا, اوپر والا دیکھ رہا ہے, اسی ٹائم اس انسان کو بھی سزا ملتی ہے. یہ جو بات ہے یہ بالکل سچ ہے. مجھے کوئی کسی کے ساتھ پرسنل گرج نہیں ہے, میرا کوئی پرسنل نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ آج انٹرویو میں بیٹھا ہوں, لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, ان نوجوانوں کی بات جو اس وقت ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے. ان کے گھر والوں کو کیا جواب دے دیں گے؟ جوابداری مجھ سے بھی ہوگی کل کے ڈیٹ میں. اگر میں اقتدار میں آتا ہوں, اس کے بعد اگر میں کام نہیں کرتا ہوں, تب جا کے یہ سوال آپ سر مجھ سے کر سکتے. جی ناظرین, یہ رہے عرفان علی صاحب جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سوپور سے. ہم نے ان سے سوالات پوچھے ہیں, انہوں نے بڑی بے خوف انداز میں بڑی خوبی کے ساتھ ان کے جوابات دیے ہیں. ناظرین, اب ان سے اجازت لیتے ہیں. عرفان صاحب سے السلام علیکم.